खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम बिशप अमानत मसीह है और मेरा ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है और मैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री सेंट्रल गॉस्पेल असेंबलीज़ के नाम से है, इसको लीड कर रहा हूँ और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद मुल्क के तूल अर्ज़ में और मुल्क से बाहर भी अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने अज़ीज़ भाई पास्टर सरफराज विलियम साहब का और गवाही चैनल का, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम पैगाम इलाही में मुझे मौका दिया, दावत दी कि यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। मैं उनका और उनकी सारी टीम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। सो अज़ीज़ों, आइए आज के इस पैगाम की तरफ चलते हैं। आज का जो पैगाम है वो है कि हम एक ओवरकमिंग लाइफ यानी एक फ़तेहाना ज़िंदगी कैसे बसर कर सकते हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी में अपने हालात व वाक़यात में, अपनी मुश्किलात में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने इश्यूज़ में हम इन सब कुछ पर कैसे ओवरकम हो सकते हैं। तो आइए खुदा के कलाम के इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पुराने अहदनामे में यशुआ का सहीफ़ा और उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत से मैं आपके लिए 16वीं आयत तक तलावत करूंगा और इसी के साथ हम आगे तरतीब के साथ खुदा के कलाम की तरफ ध्यान और तवज्जो करेंगे। और इस हवाले में आज मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ वो कालेब की ज़िंदगी के मुतल्लिक है कि कालेब अपनी ज़िंदगी में किस तरह अपनी मुश्किलात पर, अपनी तकलीफ़ पर और अपने उस गोल पर जो है उसको वो उस टारगेट को जो है वो पूरा कर सका। इस पर हम गौर करेंगे और इस बात पर भी कि हम कैसे इन सब कुछ पर काबू पा सकते हैं। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा यशुआ नबी का सहीफ़ा और उसका 14 बाब 6 आयत से 15 आयत तक मैं इसकी तलावत करूँगा। लिखा है, तब बनी यहूदा जलजाल में यशुआ के पास आए और कनीज़ी यफुन्ना के बेटे कालेब ने उससे कहा, मुझे मालूम है कि खुदावंद ने मर्द खुदा मूसा से तेरी बाबत कादिस बरनी में क्या कहा था। जब खुदावंद के बंदा मूसा ने कादिस बरनी से तुझको इस मुल्क का हाल दरियाफ़त करने को भेजा, उस वक्त मैं 40 बरस का था और मैंने उसको वही खबर ला कर दी जो मेरे दिल में थी। तो भी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ गए थे लोगों के दिलों को पिघला दिया, लेकिन मैंने खुदावंद अपने खुदा की पूरी पैरवी की। तब मूसा ने उस वक्त उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस ज़मीन पर तेरा कदम पड़ा है वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मिरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवी की है। और अब देख, जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही, तब से इन 45 बरसों तक जिनमें बनी इसराइल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कोल के मुताबिक जीता रखा। और अब देख, मैं आज के दिन 85 बरस का हूँ और आज के दिन भी मैं वैसा ही हूँ जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुव्वत मुझ में उस वक्त थी वैसी ही अब भी है। सो ये पहाड़ी जिसका ज़िक्र खुदावंद ने उस रोज़ किया था मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था अकानीम वहाँ बसते हैं और वहाँ के शहर बड़े और फसीलदार हैं। लेकिन ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो और मैं उनको खुदावंद के कोल के मुताबिक निकाल दूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीज़ों, यहाँ पर जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो यहाँ हमें एक शख्स का ज़िक्र मिलता है जिसका नाम कालेब है।
وہ 45 سال کے بعد موسیٰ یشوع کے پاس آتا ہے اور اس سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ پہاڑی ملک، یہ پہاڑی کی چوٹی، یہ حبرون کا جو ملک ہے یہ مجھے دے دے، چونکہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ تیری اور تیری اولاد کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ سو عزیزو، جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں، جب خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے 12 جاسوسوں کو ملک کنعان میں بھیجا تھا تاکہ وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے آئیں، تو ان میں سے جو 10 لوگ تھے، موسیٰ نے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے میں سے ایک شخص کو لیا تھا، تو جو 10 لوگ واپس آئے تھے انہوں نے بری خبر دی تھی، لیکن یہ جو 2 تھے جن میں ایک یشوع اور ایک کالب تھا، اس نے آ کر موسیٰ کو ایک پازیٹیو خبر دی تھی۔ اس نے کہا تھا ہاں اگرچہ وہاں پر ایک بڑے بڑے دیو ہیکل لوگ رہتے ہیں، اگرچہ وہاں پر انگوروں کا ایک گچھا جو ہے 2 لوگ جو ہیں ایک پول پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ بہت اکوپ ہیں، وہ جدید اسلحے سے وہ کے ماہر ہیں، ان کے پاس ہر ایک چیز موجود ہے، اور ہم ان کے سامنے اگرچہ ٹڈیوں کی مانند ہیں لیکن ہمارا خدا جو ہے ہمیں ان پر فتح جو ہے وہ دے سکتا ہے، ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 شخص تھے، اور اس وقت جب یشوع کو بھیجا گیا تو وہ 40 برس کا تھا، اور 40 برس کے بعد وہ پھر جب ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں تو 45 سال کی عمر میں یشوع کے پاس واپس آتا ہے۔ عزیزو، اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں ایک اور بات بتاتا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں 3 شخصیات ایسی ہیں جو یہودا کے قبیلے میں سے نہیں تھی۔ ان میں ایک روت موابی تھی جس کا تعلق مواب کے قبیلے سے تھا، آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ اپنے ایمان کے وسیلے سے، جس نے اپنی ساس نومی سے کہا تھا کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، تیرا خدا میرا خدا ہوں گا، تو در حقیقت اس نے اپنی ساس کو نہیں بلکہ اپنی ساس کے خدا کو قبول کیا تھا۔ وہ یہ پہلی خاتون تھی جو یہودا کے قبیلے میں کاؤنٹ کی گئی۔ اس کے بعد ایک اور خاتون تھی جس کا نام راہب کسبی تھا۔ جب 2 جاسوس ایک اور اس ملک کی دریافت کے لیے گئے تھے جن کو یشوع نے بھیجا تھا، تو انہوں نے اور اس خاتون نے ان کو پناہ دی تھی، اور اس کا نام راہب کسبی تھا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راہب کسبی جو ہے یہ دوسری خاتون تھی جو یہودا کے قبیلے میں کاؤنٹ کی گئی، اور تیسری شخصیت ایک مرد تھا جس کا نام کالب تھا۔ اگرچہ یہ یہودا کے قبیلے سے نہیں تھا، یہ اڈاپٹ کیا ہوا شخص تھا، آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور جب اس کا نام رکھا گیا تو اس کے نام کا مطلب، کالب کا مطلب ہوتا ہے کتا، ڈاگ۔ ہو سکتا ہے یہ اپنی زندگی میں بہت سی باتیں بھی سنتا ہو اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، وہ کہتے ہوں گے اس کے نام لے کر اس کو چڑھاتے بھی ہوں گے، اس کو تنگ بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ شخص جو تھا یہ خدا کے ساتھ وفادار شخص تھا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم سیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ایک فتح مند زندگی، کالب کی طرح زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتے ہیں۔ تو یہ کالب جو تھا، جب خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تو یہ 40 برس کا تھا، اور 40 برس کے بعد وہ انتظار کرتا رہا،
اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا، تقریباً 45 سال، اور اس دورانیے میں ہم پوری بائبل میں کسی بھی جگہ پر کالب کا ذکر نہیں دیکھتے، کسی بھی جگہ پر ہم نہیں پڑھتے کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا۔ اچانک ہمیں یہاں پر 14 باب میں کالب کا ذکر ملتا ہے کہ یہودا کے قبیلے کے لوگ جو ہیں اس کے پاس آئے اور انہوں نے کالب سے یہ کہا کہ تو ہمارے ساتھ یشوع کے ساتھ پاس جا۔ تو کالب وہاں پر ان لوگوں کو لے کر گیا، اور اس وقت اس کی عمر جو تھی وہ 85 برس کی تھی، یعنی 40 سال کی عمر میں اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا، اور وہ 45 سال تک نہ صرف اپنے اس خدا کا بلکہ اپنے اس لیڈر کا بھی انتظار کرتا رہا۔ اس نے اپنے لیڈر پر، اس نے اپنے رہنما پر بھروسہ کیا کہ اس کا خدا اس کو ایک دن وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین جو ہے اس کے سپرد کرے گا۔ سو عزیزو، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ یشوع کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس وقت جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا میں 40 برس کا تھا، اور آج جب میں تیرے پاس آیا ہوں دیکھ میری عمر 85 برس ہے، اور آج بھی میں اتنا ہی مضبوط، اتنا ہی طاقتور ہوں جتنا میں 40 سال کی عمر میں تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پر تو وہ اتنا مضبوط نہ ہوتا، لیکن اس کا ایمان، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کا خدا پر بھروسہ ویسا ہی مضبوط تھا جیسا 40 سال کی عمر میں تھا۔ اس لیے وہ یشوع کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آج بھی جنگ کے لیے تیار ہوں، میں باہر آنا بھی جانتا ہوں اور لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ سو اس لیے وہ یہاں پر آ کر یشوع کو چند ایک باتیں یاد دلاتا ہے۔ میں اس حوالے کی طرف آؤں گا۔ پہلی بات جو اس کو بتاتا ہے کہ میں اس وقت جب وہاں پر گیا، اس ملک میں گیا، میں 40 برس کا تھا، اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھ تجھے یاد ہے کہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلے سے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، اور وعدے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کا ایمان خداوند پر مضبوط تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اگرچہ جو 12 تھے، جو 10 تھے، انہوں نے نیگیٹو خبر دی تھی، انہوں نے منفی باتیں بتائی تھیں، لوگوں کو ڈرا دیا تھا، ان کے دلوں کو پگھلا دیا تھا خوف کے ساتھ، لیکن خدا نے اپنے بندہ کو جو ہے وہ سلامت رکھا تھا۔ وہ ساری نسل جو مصر میں سے نکلی تھی، تقریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ، غور کیجئے گا، 30 لاکھ کے قریب۔ سو عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے یہیں سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آئیے وہیں سے آغاز کریں جہاں سے ہم نے کلوز کیا تھا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب مصر میں سے لوگ نکلے تو ان کی تعداد 30 لاکھ کے قریب تھی، اور ان میں سے صرف اور صرف 2 لوگ باقی بچے، ایک یشوع اور کالب تھا، باقی سارے کے سارے راستے میں ہلاک ہو گئے۔ اگلی نسل جو ہے وہ اس وعدہ کی ہوئی زمین میں داخل ہو سکے۔
بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یشوع کے پاس جب کالب آیا تو اس نے ایک ہی بات اس سے کہی کہ یہ وعدہ کی ہوئی زمین، یہ پہاڑی، یہ مجھے دے دے۔ اور اس کو وہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جیسا طاقتور، جیسا روح میں مضبوط، جسم میں مضبوط 40 سال کی عمر میں تھا، آج بھی ویسا ہی ہوں۔ اور سبب کیا تھا؟ اس کو یہ وعدہ کی ہوئی سرزمین ملنے کا سبب کیا تھا؟ یہاں پر 3 باتیں اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ موسیٰ نے یہ کہا تھا کیونکہ تو نے میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگرچہ کالب خود کہتا ہے کہ اگرچہ میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے لوگوں کے دلوں کو خوف سے پگھلا دیا تھا، تو بھی میں نے وہی بات کہی جو خدا نے میرے دل میں رکھی تھی، اور اس لیے میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی۔ اور تیسری بار یشوع اس بات کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تو نے اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی۔ ہم فتح تو حاصل کر سکتے ہیں، فتح مند زندگی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اہم اور جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کریں۔ دیکھیں عزیزو، اس لمحات میں آپ کو چند ایک باتیں جلدی سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کالب اگرچہ یہودا کے قبیلے سے نہیں تھا، تو اپنے خداوند کی پوری پیروی کرتے ہوئے، اپنے خدا کی فالوئنگ کرتے ہوئے، اس کو اپنی زندگی سے جلال دیتے ہوئے وہ یہودا کے قبیلے میں کاؤنٹ کیا گیا، وہ یہودا کے قبیلے میں گنا گیا۔ اسرائیل کی تاریخ اس بات کے لیے گواہ ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کالب نے اور کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ جو کالب جو ہے، میں نے اپنے نوٹس میں لکھا کہ اس نے ایک روح القدس کی پوری پیروی کی۔ دا کالب ڈیمونسٹریٹڈ دا اسپرٹ آف ڈیمونسٹریشن، یعنی اس نے ایک عملی روح کا مظاہرہ کیا تھا، عملی مظاہرہ۔ اور عملی مظاہرے کے وسیلے سے وہ 3 چیزوں پر غالب آیا۔ پہلی بات یہ تھی کہ وہ اپنے نام پر غالب آیا۔ اس کے نام کا مطلب ہے کتا یا ڈاگ، لیکن وہ اپنی پیروی میں، اپنی وفاداری میں، اپنی اسپرٹ میں اپنے نام پر بھی غالب آیا کہ واقعی وہ حقیقت میں خداوند کا فالوور ہے، واقعی حقیقت میں وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہے۔ دوسری بات، اس نے اپنی ہیریٹیج جو ہے، اپنی میراث جو ہے، اپنے ایمان کے وسیلے سے اس میراث کو اس نے حاصل کیا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ اپنے ایمان پر جو ہے وہ غالب آیا تھا۔ اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کالب نے روح کی پیورٹی، اپنے دل کے پیور ہونے کا، پاک ہونے کا، اپنے لیڈر کے ساتھ پاک ہونے کا اس نے ایک عملی مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے لیے 3 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اس کا دل جو تھا کالب کا، وہ خدا کے ساتھ کمیٹڈ تھا۔ اس کا دل اپنی اس میراث کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا اس کو اس کی میراث دینے میں قادر ہے۔ دوسری بات، وہ لفظوں سے بات نہیں کرتا تھا۔ کئی دفعہ ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ جو کچھ بولتا تھا اس کا دل، دماغ
اور اس کی آنکھیں اس کا ساتھ دیتی. تو اپنے دل کی پیورٹی سے, دل کی پاکیزگی سے وہ بولتا تھا, وہ گفتگو کرتا تھا. یعنی جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. اور تیسری بات اس پوائنٹ میں, اس نے اپنے کرائسس پر, اپنی سچویشنز پر غالب آیا. اگرچہ 10 لوگ جو تھے وہ اس کے خلاف تھے, اور یہ 2 جو تھے یہی ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے کہ ہم غالب آ سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کبھی سوچئے گا, لوگ کہیں گے کہ یار تم 2 درست ہو اور یہ 10 جو بات کر رہے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن پھر بھی خدا نے اس کو فتح بخش اس نے کہا. تیسری بات, اگلی بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے عملی جرت کا مظاہرہ کیا تھا. عملی جرت کا مظاہرہ کیسے کیا؟ پہلی بات, اگرچہ سچویشن جو تھی, اگرچہ حالات جو تھے, اگرچہ 10 لوگ جو تھے, پورے قبیلے جو تھے وہ اس کے اگینسٹ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ غلط بات کر رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اس نے وہاں پر جرت کا مظاہرہ کیا کہ ہم غالب آ سکتے ہیں. اور دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں اس میں وہ یہ ہے, آج جو خادم اس بات کو سن رہے ہیں, جو دوست ساتھی اس بات کو سن رہے ہیں, یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے سارے دوست بھی آپ کے خلاف ہوں اور آپ سچائی پر کھڑے ہیں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. اس نے جو جرت کا مظاہرہ کیا اپنے, اگرچہ اس کے دوست وہ جانتا تھا کہ وہ غلط ہیں, وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, جو وہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم تو ان کے سامنے ٹڈیوں کی مانند ہیں, ہم کس طرح ان پر فتح حاصل کر سکتے ہیں, اس نے وہاں پر جرت کا مظاہرہ کیا. وہ یس مین نہیں بنا ان کے سامنے کہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, بلکہ اس نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس ملک پر فتح حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسری بات, اگلی اس پیرائے میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, یاد رکھیے گا کہ ڈسپلن جو ہے, جب ہم ڈسپلن میں رہتے ہیں, جب ہم تابع فرمانی میں رہتے ہیں تو اس سے ڈسٹرکشن نہیں ہوتی ہے, اس سے نقصان نہیں ہوتا. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں, کالب نے ایک اور کام کیا تھا اور اس نے عملی مظاہرہ کیا تھا ٹرسٹ کا, بھروسے کا. اس نے اپنے لیڈر پر بھروسہ کیا, ٹرسٹ آن اے لیڈرشپ. اس نے یشوع پر بھروسہ کیا تھا کہ یشوع, خدا نے جو موسیٰ کے وسیلے سے یشوع سے کہا ہے اس وعدے کو وہ ضرور پورا کرے گا. آج ہم 2 دن نہیں گزرتے تو اپنے لیڈرز کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, بحث و مباحثہ کرتے ہیں, بیک بائٹنگ کرتے ہیں. میرے بہنوں بھائیوں, بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے لیڈرز پر, خادموں پر, پاسٹرز پر, چرچز پر, چرچ کی لیڈرشپ پر بھروسہ کریں. خدا آپ کو برکت دے گا, خدا آپ کو سرفراز کرے گا, خدا آپ کو ترقی دے گا آپ کے بھروسے کے وسیلے سے. اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کالب نے جو کام کیا, اس نے ایمان کا عملی مظاہرہ کیا تھا. ایمان کا عملی مظاہرہ, اس نے اپنے ٹاسک کے لیے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. اس کا ٹاسک کیا تھا کہ میں یہ پہاڑی علاقہ چاہتا ہوں مجھے دیا جائے. اور اس نے جو سورس تھا, یعنی اس کا سورس یشوع تھا, خدا کے بعد اگر اس کا کوئی سورس تھا تو وہ یشوع تھا. اس نے اس پر بھروسہ کیا تھا اور اس نے ایمان کا عملی مظاہرہ کیا تھا. عزیزو, اس سے پہلے کہ میں کلام کے اس حصے کو کلوز کروں, آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کالب جو ہے وہ ایمان کا بندہ تھا. کالب نے اپنے ایمان کے وسیلے سے, کالب نے اپنے بھروسے کے وسیلے سے, کالب نے اپنے عملی کردار کے وسیلے سے, کالب نے اپنے ایکشنز کے وسیلے سے اپنے اس وعدہ کی ہوئی سرزمین کو حاصل کیا تھا. ہم بھی آج ہمارے جو ٹاسک ہیں, ہمارے جو گول ہیں, ہمارے جو مقاصد ہیں, کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, لیکن آج ہم بھی کر سکتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم
कालिब की तरह अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। हम कालिब की तरह अपनी लीडरशिप पर भरोसा करना शुरू कर दें। हम कालिब की तरह अपने खुदा पर भरोसा करना शुरू कर दें। हम कालिब की तरह उस पर ईमान लाना शुरू कर दें और खुदा आपको बरकत देगा। आइए अपनी आँखों को खुदा की हुजूरी में बंद करें और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए दुआ करूँ। खुदावंद हमारे मेहरबान ज़िंदा आसमानी जलाली कुदूस खुदा, यसु मसीह के नाम के वसीले से आज तेरे लोग जो तेरे इस कलाम को सुनते हैं, इस कलाम के वसीले से उनकी ज़िंदगियों में गहरा काम कर प्यारे खुदावंद। और ए खुदावंद कुदूस खुदा, तेरी कुदरत उनकी ज़िंदगियों में कसरत के साथ जुम्बश करे, तेरा बेटा यसु जलाल पाए, बरकत पाए। इसी के साथ साथ खुदावंद कुदूस खुदा, मैं तेरी हुजूरी में गवाही चैनल के लिए, पास्टर सरफराज विलियम के लिए, उनकी टीम के लिए भी तेरी हुजूरी में बरकत की दुआ करता हूँ। और ये मांगते हैं हम तेरे बेटे यसु मसीह के अलकादिर और जलाली नाम से, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।